अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। एमजीटी 111 की लेक्चर सीरीज़ का आज 11th लेक्चर है, जिसमें हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डिस्कस करेंगे। यानी हमारे पाकिस्तान का जो 1973 में बना हुआ आइन है उसको डिस्कस करेंगे हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। यानी कि हमारे गवर्नमेंट का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है कि एक सदर होगा, एक वज़ीर-ए-आज़म होगा, मिनिस्ट्रीज़ होंगी। तो मतलब ये जो बाकायदा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि सूबे हैं, सूबों का एक अपना निज़ाम है, फेडरल है उसका एक अपना निज़ाम है फेडरेशन का। तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेट किया गया, ठीक है। और उसी में बताया गया कि सदर की कितनी जिम्मेदारियाँ होंगी, उसके पास क्या पावर्स हैं, वज़ीर-ए-आज़म के पास क्या पावर्स हैं, उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, ठीक है। इस तरह का मुकम्मल जो फ्रेमवर्क है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू देखेंगे, लेकिन किस लिहाज से, सिर्फ मतलब वो आर्टिकल्स जो हमारे गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क के बारे में। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इसमें जो सबसे पहले आगाज़ किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आगाज़ है जिसको इंट्रोडक्शन हम कहते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़ुबान में प्रीएम्बल कहा गया, ठीक है। प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि मतलब पूरी कायनात की ज़ाहिर सी बात है जो हुक्मरानी है वो अल्लाह पाक के हाथ में है, ठीक है। और उसकी दी हुई अथॉरिटी जो है वो से वो लोग जो है वो जो भी पाकिस्तान में हुकूमत करेगा, वो पाकिस्तान में हुकूमत चलाएगा, वो अल्लाह ताला की दी हुई जो है खिलाफत है यानी उसके पास, ठीक है। कि अल्लाह ताला ने उसको वो पावर दी है कि अगर वो हुक्मरानी कर रहा है तो अल्लाह ताला की हदूद में अंदर रहते हुए ये चीज़ करेगा। दूसरी चीज़ हमारे पाकिस्तान का नाम है, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क होगा, जिसका मुकम्मल नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फेडरल रिपब्लिक का यानी इस्लामी जो जमहूरिया का जो है जमहूरी मुल्क का मतलब ये है कि मुल्क के अंदर एक फेडरल रिपब्लिक का मतलब ये है कि प्रोविंसेस होंगे और मुकम्मल एक कॉन्स्टिट्यूट होगा, एक इदारा होगा, फेडरेशन के तौर पे मौजूद होगा, जो उन सारे प्रोविंसेस को इकट्ठा करके रखेगा। एंड उसके अलावा हम इसे इस्लामिक रिपब्लिक भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो रियासत है ये आइडियोलॉजिकल स्टेट, एक नज़रियाती बेस पे बनी हुई रियासत है। कौन सा नज़रिया था जिसकी वजह से ये बना, और वो नज़रिया था इस्लाम का। इस वजह से हम इसे इस्लामिक रिपब्लिक भी कहते हैं। फेडरल रिपब्लिक है वैसे ये। फेडरल रिपब्लिक वो कि एक फेडरेशन होती है, उसके अंदर प्रोविंसेस होते हैं, ठीक है। और हम इस्लामिक रिपब्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी जो है, हमारा जो नज़रिया है, हमारे जो मुल्क की बुनियाद है वो इस्लाम है, ठीक है। तो यानी कि ये उन्होंने मुकम्मल नाम की वजाहत भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में की हुई है। उसके बाद है टेरिटरीज़ के, हमारे मुल्क की सरहदों की जो है तयन किया गया कि किस तरह हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक सूबा है बलूचिस्तान है, फिर उसके बाद जो है वो सरहद है पंजाब है, सिंध है, यानी कि 4 तो सूबे हो गए। यानी अब ये 5वां बीच में ऐड हुआ है, लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4 सूबे लिखे हुए हैं। उसके बाद टेरिटरी के अंदर एक इस्लामाबाद होगा, जो एज अ कैपिटल होगा, ठीक है। फेडरल कैपिटल है वो हमारा। उसके अलावा अगली चीज़ है कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं हम जैसे फैटा वगैरह हो गया, कश्मीर वगैरह हो गया, तो इनको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, फेडरल करेगा, यानी कि इस्लामाबाद के अंडर होंगे ये। उसके अलावा वो इदारे, वो इलाके यानी वो टेरिटरीज जो मतलब में भी बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं, ठीक है, उनका भी जो जिन पर अभी तक हमारा मतलब नहीं है, जैसे कि कश्मीर का वो इलाका जो हमारे अंडर नहीं है, तो इन सब का भी जो इंतज़ाम है अभी तक जिस हद तक, वो सारा किसके अंडर है, हमारे कैपिटल के अंडर है। तो ये एक टेरिटरी जो है वो डिफाइन की गई है कि जनाब ये इलाके हैं जो पाकिस्तान के अंडर आते हैं। उसके बाद स्टेट रिलीजन क्या है, हमारे मुल्क का जो है वो रियासती मज़हब क्या है। तो आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि इस्लाम इज़ आवर स्टेट रिलीजन, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है डेफिनेशन है स्टेट की। आर्टिकल 7 में डेफिनेशन मौजूद है स्टेट की, कि स्टेट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असम्बलीज एंड द लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान आर बाय लॉ एम्पावर्ड टू इम्पोज एनी टैक्स। यानी कि स्टेट का मतलब वो सारे इदारे हैं, चाहे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में भी जो इदारे मौजूद हैं ना गवर्नमेंट लेवल पे, यानी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, ठीक है। उसके अलावा पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असम्बलीज, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट, और वो सारी अथॉरिटीज़ जो लॉ उनको कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको पावर देता है, उसके ज़रिए उस पावर को इम्पोज करते हुए जो वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, यानी वो सारे इदारे क्या हैं, स्टेट में शामिल है। यानी कि हम इन शॉर्ट अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो स्टेट से मुराद हमारे मुल्क के सारे इदारे हैं जिनसे मिलकर हुकूमत चलती है, ठीक है। और गवर्नमेंट से मुराद वो आने वाली गवर्नमेंट होती है जिसने हर 5 साल बाद चेंज होना होता है, उसे गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट क्या होती है, उसने हमेशा सेम रहना है। और स्टेट से मुराद हमारे वो सारे इदारे हैं जिनको मिला के हमारी हुकूमत चल रही होती है, जिनके ज़रिए। उसके बाद व्हाट डज गवर्नमेंट्स कंप्राइज, की गवर्नमेंट किस तरीके से बनती है। तो यहाँ पे जो वही है कि एक मतलब बहुत मुश्किल चीज़ है कि मतलब हम मोस्टली गवर्नमेंट और स्टेट को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते रहते हैं, और हमने कभी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश नहीं की, एक दूसरे की जगह होते रहते हैं ये इस्तेमाल। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जिसको मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया अभी।
کہ ہمارے اسٹیٹ سے مراد ہمارے ادارے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری گورنمنٹ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو لوگ فکس کرتے ہیں، جنہوں نے ہر 5 سال بعد چینج ہونا ہوتا ہے، لیکن اسٹیٹ نے ہمیشہ سیم ہی رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے دا فیڈریشن آف پاکستان۔ تو جو فیڈریشن ہوتی ہے یہ یونٹی کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری فیڈریشن جو ہے وہ اسلام آباد ہے، اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ سمبل آف یونٹی ہے آرٹیکل 41 کے تحت، کہ ایک صدر ہوگا پورے ملک کا، بے شک صوبے مختلف ہیں لیکن صدر ایک ہوگا جو پورے ملک کا ہیڈ ہوگا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ پریزنٹ کرتا ہے یونٹی آف دا اسٹیٹ کو۔ اس کے بعد پارلیمنٹ ہوگی، مجلس شورا جسے کہتے ہیں، آرٹیکل 50 میں یہ بولا گیا کہ پارلیمنٹ ہوگی، اور پارلیمنٹ کے پھر آگے سے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پارلیمنٹ کا اوور آل ہیڈ کون ہے، پارلیمنٹ بناتا کون ہے، مجلس شورا کے ارکان کون سلیکٹ کرتا ہے، وہ پریزیڈنٹ سلیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 2 ہاؤسز ہیں، ایک نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، ایک سینٹ ہوتا ہے۔ اب نیشنل اسمبلی کی ایکسپلینیشن آرٹیکل 51 میں ہے، اس میں بتایا گیا کہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں جو ہے وہ 332 ممبرز جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے، اور 10 ممبرز جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو لا۔ جو ڈائریکٹ کچھ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، کچھ ووٹ کے ذریعے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے، ٹوٹل 342 بن جاتے ہیں۔ اور نیشنل اسمبلی کو لوور ہاؤس بھی کہتے ہیں۔ اور باقی پروونشل کس طریقے سے ہیں یہ پورا ٹیبل موجود ہے کہ بلوچستان کی جنرل سیٹس جو ہیں وہ 14 ہیں، اور 3 ویمن سیٹس ہیں، ٹوٹل ہو گئی 17۔ خیبر پختونخوا کی جنرل سیٹس 35 ہیں، ویمن سیٹس 8 ہیں، ٹوٹل ہو گئی 43۔ پنجاب کی 148 جنرل سیٹس ہیں، 35 عورتوں کی سیٹس ہیں، یہ ٹوٹل ہو گئی 183۔ سندھ کی 61 جنرل سیٹس ہیں، 14 ہیں عورتوں کے لیے اور 75 یہ ٹوٹل ہیں۔ اور فیٹا میں 12 جنرل سیٹس ہیں، کیپٹل سے یعنی کہ اسلام آباد سے 2 سیٹس ہیں، اور ٹوٹل یہ کتنی بن گئی جنرل سیٹس 12 بن گئی، 272 بن گئی، اور ویمن ٹوٹل سیٹس ہیں 60، اور ٹوٹل ملا کے 332 ہو گئی، اور یہ سارے مسلم تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے نان مسلم چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہیں، ہم سارے علاقوں سے آ سکتے ہیں، ٹوٹل ملا کے 10 نان مسلمس کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ میں اپنی مطلب نیشنل اسمبلیز میں اور سینٹس میں ہو سکتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں 10 الاؤ ہے۔ تو یہ جو ہے ٹیبل یہ یاد بھی رکھنا ہے آپ نے، امپورٹنٹ ہے یہ ٹیبل۔ اس کے بعد اگلا آرٹیکل ہے سینٹ کے بارے میں، ہم نے نیشنل اسمبلی کا تو پڑھ لیا ہے کہ سینٹ کو اپر ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ آرٹیکل 59(1) میں اس کا جو ہے وہ ڈسکرپشن موجود ہے اس کی، کہ اس کے جو ہے وہ 100 ممبرز ہوں گے، ٹھیک ہے، جن میں سے 14 جو ہیں وہ پروونشل اسمبلی سلیکٹ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، ہر پروونشل اسمبلی سے سلیکٹ کیے جائیں گے ملا کے 14، اور 8 جو ہیں وہ فیٹا سے ہوں گے۔ اس کے بعد 2 جنرل سیٹس ہوں گی، ایک عورتوں کے لیے اور ایک ٹیکنوکریٹ کے لیے۔ پھر اس کے بعد 4 عورتیں جو ہیں وہ سلیکٹ کی جائیں گی ہر پروونشل اسمبلی سے، ایک عورت جو ہے وہ 4 جو ہے وہاں سے کٹی کر کے لا جائیں گے، ٹوٹل 16 ہو گئی۔ اور اس کے بعد 4 ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ ہر پروونشل اسمبلی سے لائے جائیں گے، ٹوٹل 16 ہوں گے، اور یہ سارے ملا کے کتنے بن جائیں گے 100 بن جائیں گے۔ اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ آرٹیکل 90 کہتی ہے کہ جو پوری اتھارٹی ہے پورے ملک کی، ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے، یعنی کہ فیڈریشن لیول پہ ساری پاور کس کے پاس ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ اس کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی چیز ہے کیبنٹ۔ کیبنٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 91 کے پارٹ 1 میں جو ہے کانسٹیٹیوشن یہ کہتے ہیں کہ منسٹر اور پرائم منسٹر مل کے جو ہے وہ کیبنٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیبنٹ کا ہیڈ جو ہوتا ہے ایگزیکٹو ہیڈ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ باقی سارے منسٹرز جتنی منسٹریز ہوتی ہیں نا ان کے ہیڈ منسٹرز جو ہوتے ہیں وہ ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ کیبنٹ کیوں بنایا جاتا ہے، یہ پریزیڈنٹ کو مشورہ دینے کے لیے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور کمپلیٹ انفارمیشن یعنی کوئی پروجیکٹ اگر ہونا ہے نا تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے، کیبنٹ اس کے بارے میں ساری رائے دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کو اپروول کے لیے صرف جو ہے پریزیڈنٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی باقی سارے فیصلے کیبنٹ میں ہوتے ہیں، جس کا ہیڈ کون ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ جو باقی جتنے منسٹرز ہوتے ہیں منسٹری کے وہ سارے شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مکمل اوور آل ہیڈ جو ہے وہ تو پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کا فنکشنل ہیڈ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس نے ہیلپ کرنی ہوتی ہے مکمل پریزیڈنٹ کی اس کی ڈیوٹیز کرتے ہوئے، یعنی کہ پریزیڈنٹ کا جو ہے صرف میں کہوں اگر رول تو ہمارے ملک پاکستان میں صرف اتنا ہی ہے کہ اس نے کوئی بھی چیز اپروو کر کے دینی ہوتی ہے، ادروائز ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں جو ہیں وہ پرائم منسٹر پہ ہیں، کیونکہ وہ فنکشنل ہیڈ ہے اس وجہ سے۔ اس کے بعد ہے کانسٹیٹیوشنل باڈیز کہ وہ کون سے ادارے ہیں جو کانسٹیٹیوشن یعنی آئین بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نیشنل اکنامک کونسل، نیشنل فائنینس کونسل، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پبلک سروس کمیشن، یہ سارے کس چیز کے لیے موجود ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں، یعنی کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آئین بنائے گئے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا، پالیسیز بنانا، ایسی پالیسیز جو لانگ ٹائم امپیکٹ کے لیے ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری کورٹس کا مقام ہے کہ مینٹین رکھنا لا کو۔ اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن موجود ہے۔ پبلک سروس کمیشن کس لیے ہوتا ہے، اس نے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ریکروٹ کرنا ہوتا ہے
جو جنہوں نے گورنمنٹ میں آنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے سی ایس ایس وغیرہ کے ایگزام، PPSC کے ایگزامز وغیرہ یہ کنڈکٹ کرنا، یہ پبلک سروس کمیشن کا کام. اس کے علاوہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے. نیشنل فائنانس کمیشن جس نے بجٹ وغیرہ بنانا ہوتا ہے، بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے. نیشنل اکنامک کونسل، یہ وہ کونسل ہے جو ہماری اکانومی کے حالات بائی انٹرنیشنلی نیشنلی ان سب کو کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے مزید ڈیٹیل بھی آ رہی ہے. نیشنل اکنامک کونسل، اس کا آرٹیکل 156 ہے، اور جس میں یہ ہے کہ جو اکنامک کونسل ہے یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بناتا ہے. اس میں وہ جو ہے پرائم منسٹر کو جو اس کا چیئرمین ہوگا اور باقی سارے ممبر جو بھی پریزیڈنٹ کا دل کرے گا وہ اس میں شامل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو NAC جو اوور آل جو اکانومی کی کنڈیشن ہوتی ہے ملک کی، اس کے لیے فارمولیٹ کرتی ہے پلان کو. فائنینشیل لیول پہ، کمرشل لیول پہ، ہر لیول پہ پالیسیز بنانا جو ہے وہ NAC کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا نیشنل فائنانس کمیشن ہے. آرٹیکل 160 میں نیشنل فائنانس کمیشن کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل موجود ہے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ، منسٹر آف فائنانس آف پروونشل گورنمنٹ، یعنی پروونشل گورنمنٹ کے منسٹر آف فائنانس اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے وہ فائنانس کے جو منسٹرز ہیں جتنے بھی وہ سارے شامل ہوں گے اس میں، اور ان سے ملا کے نیشنل فائنانس کمیشن بنایا جائے گا. اور یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ٹیکس کلیکٹ بھی کرتے ہیں. انہوں نے گورنمنٹ کے لیے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے بجٹ بھی بنانا ہوتا ہے اور یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ سارے صوبوں میں کس طرح سے ایلوکیٹ کیا جائے گا وہ بجٹ. مختلف کرائٹیریاز کی بیس پہ یہ چیزیں بھی کرنا کس کا کام ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کا کام ہے. اور نیشنل فائنانس کمیشن میں کون کون سے لوگ ہیں جو پروونشل لیول پہ بھی فائنانس کو سنبھالتے ہیں، فائنانس منسٹری سے ہوتے ہیں، اور فیڈرل لیول پہ بھی جو فائنانس منسٹری کے لوگ ہیں صرف وہ لوگ شامل ہوں گے اس میں. اس کے بعد کیونکہ ان کا ہی فائنانس سے تعلق ہے نا، ان کو پتہ کہ فائنینشیل لحاظ سے کس طریقے سے چیزوں کو سنبھالنا ہے. اگلی چیز ہے کورٹس. تو ہماری کورٹس کے بارے میں آرٹیکل 175 ہے جس میں یہ بولا گیا کہ سپریم کورٹ ہوگی پاکستان کی. اس کے علاوہ یعنی کہ یہ فیڈرل لیول پہ سپریم کورٹ ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹ ایک ہر پروونس میں ہوتی ہے، ہر صوبے میں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ لوکل کورٹس جو ہوتی ہیں وہ تو مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی موجود ہوتی ہیں. اور یہ ساری کورٹس کا مقصد کیا ہے، لا کو اسٹیبلش کرنا، مینٹین کرنا، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر کے رکھنا. اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو جسٹس ہے اسے چیف جسٹس کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے جو ہیں وہ دوسرے ججز بھی موجود ہوں گی جن کا سلیکشن کون کرے گا، مجلس شورا کرے گی یا پھر خود ڈائریکٹ پریزیڈنٹ بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹ ہے، تو ہائی کورٹ میں بھی ایک چیف جسٹس ہوگا، اس کے علاوہ ساتھ کچھ اور ججز ہوں گے جن کو سلیکٹ کرے گا یا تو مطلب مجلس شورا اس کے کرتی ہے یا پھر اس کا بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں ڈیسائیڈ. اور ان کورٹس کا مقصد کیا ہے کہ لا کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ڈیسیجنز لیتے ہیں، مختلف جو پاس ہو کے آتے ہیں، کیا نام ہے، قانون پاس ہو کے آتے ہیں، پالیسیز پاس ہو کے آتی ہیں جو ہماری اسمبلیز سے، پروونشل اسمبلیز وغیرہ سے، تو ان کو بھی جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا کہ وہ ان کے کیا ایفیکٹس ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، ان کو پاس کرنا بھی جو ہے وہ ان کا کام ہے. اس کے علاوہ پروویژنز آف دا سروسز، آرٹیکل 240 موجود ہے سول سروسز کے بارے میں. جو سول سرونٹس ہوتے ہیں لائک CSS کے ایگزام پاس کر کے جو آتے ہیں، یا جو ہماری منسٹریز میں ہیڈ وغیرہ لگتے ہیں نا، یہ سارے ان کے جو ہے ان کے بارے میں جو ہے آرٹیکل 240 موجود ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ فیڈریشن کے لیول پہ جو سروسز کے لیے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ ایکٹ کے طور پہ یا پروونشل لیول پہ ہے یا فیڈرل لیول پہ ہے، ان کے لیے ایگزام کنڈکٹ کیے جاتے ہیں سول سروس کے لیے. پروونشل لیول پہ جو ہے وہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے پروونشل لیول پہ الگ ہوں گے، پروونشل اسمبلیز ان کے انڈر وہ ہوں گی، اور جو فیڈرل لیول پہ ہیں وہ آل پاکستان سروس کے لیے ہوں گے اور وہ پارلیمنٹ کے انڈر ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ پارلیمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں، ان کے ایگزامز یا پھر ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہونی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے انڈر ہوتی ہے. لیکن اگر پروونشل لیول پہ ہے تو وہ پروونشل اسمبلی کے، اس کی جو مطلب ریلیٹڈ پروونشل اسمبلی ہے اس کے انڈر وہ سارے اس کے افیئرز موجود ہوتے ہیں، جس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ریکروٹ کیا جائے گا. اس کے بعد پبلک سروس کمیشن موجود ہے. پبلک سروس کمیشن کا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں لیکن یہاں پہ پھر بتا دیتی ہوں کہ آرٹیکل 242 کہتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ فیڈریشن کے کیونکہ معاملات سنبھالتی ہے اور پروونشل اسمبلیز پروونشل ریلیشنز سنبھالتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا ہے، یہ ایگزام وغیرہ لیتا ہے اور یہ مطلب ان ایگزامز کے ذریعے یعنی PPSC کے ایگزام ہو گئے یا پھر کہہ سکتے ہیں آپ کہ CSS کے ایگزام ہو گئے، تو ان کے ذریعے جو ہے ریکروٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے سول سروسز کے لیے امپلائیز کو. تو یہ تھا ہمارا مکمل ایک اسٹرکچر گورنمنٹ کا جس میں جو ہماری کانسٹیٹیوشن پیش کرتا ہے کہ یہ ادارے ہوں گے اور ان کا یہ کام ہوگا، یہ پریزیڈنٹ اس کی اتنی پاور ہے، یہ ہماری کورٹس ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، سب کی مکمل لمٹس اور پاورز جو ہیں وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے بتا دی ہوئی ہیں
ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी किस्म की, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई डिटेल में बात करनी हो तो आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वो ज्वाइन करें। वहाँ पे आके मुझसे डिटेल में आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी मामले पे जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, बाकी भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे और आपका कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।